फरहान ने दो टोक लहजे में कहा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये बात अपने दिल से निकाल दें। नाहिद बेगम ने बेबसी से उसे देखा। बेटा, दो जुड़वा बच्चों को अकेले कैसे संभालोगे? जिंदगी सिर्फ जिद से नहीं चलती। लेकिन फरहान अपने फैसले पर कायम था। वक्त गुजरता गया, मगर माँ की परेशानी कम न हुई। आखिरकार उसने एक कदम ऐसा उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। बच्चों की खातिर उसने महरीन को जबरदस्ती उस घर की दहलीज पार करवा दी। महरीन एक तलाक याफ्ता औरत 4 साल शादी के बाद सिर्फ इस इल्ज़ाम पर छोड़ दी गई कि वो माँ नहीं बन सकती थी। वो इस घर में दुल्हन बनकर तो आ गई, मगर इज्जत उसे कभी न मिल सकी। वो बच्चों को माँ की मोहब्बत देने की कोशिश करती, मगर फरहान हर बार उसे रोक देता। ये सब ड्रामा किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। उसके लहजे में नफरत होती और महरीन के दिल में चुभती हुई खामोशी। वो कुछ न कहती, बस चुपके से आंसू बहा लेती। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब फरहान को महरीन के माजी की सच्चाई का इल्म हुआ। उसे पता चला कि वो बांझ नहीं थी, बल्कि उस पर जुल्म हुआ था। उसे मौका ही नहीं दिया गया था कि वो अपना इलाज करवा सके। इस लम्हे फरहान के अंदर कुछ टूटा, या शायद कुछ जाग उठा। नफरत की जगह एक अजीब सी खलिश ने ले ली। वो पहली बार महरीन को गौर से देख रहा था। वो औरत जो खुद टूट कर भी दूसरों को संभाल रही थी। महरीन दूसरी तरफ। महरीन की पहली शादी की तल्ख यादें अब भी उसके दिल में जिंदा थी। निकल जाओ मेरे घर से। बासित की आवाज में जहर घुला हुआ था। तेरी खूबसूरती का मैं क्या करूं, जब तुम मुझे औलाद ही नहीं दे सकती। महरीन साकित खड़ी रह गई। हाथों से पानी टपक रहा था। शायद अभी बर्तन धोकर आई थी। ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज काम गई। बासित ने नफरत से उसे देखा। सच सुनने की आदत डाल लो। मेरी माँ ठीक कहती है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ये सब नसरीन बेगम की साजिश थी, जो अपनी भांजी को इस घर की बहू बनाना चाहती थी। महरीन ने आखिरी बार हिम्मत की। खुदा के लिए एक बार मेरा इलाज करवा लें, क्या पता अल्लाह हमें भी खुशी दे दे। बासित हंस पड़ा, एक तल्ख हंसी। क्या तुम्हारे बाप ने मुझे खजाना दे रखा है जो मैं तुम पर पैसा जाया करूं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। वो उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ ले गया। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें तलाक दूंगा। और देखना, दूसरी शादी के बाद मैं बाप बन जाऊंगा। मेहरीन की आंखों में आंसू जम गए। वो अपने ही शौहर को देख रही थी, जैसे पहली बार पहचान रही हो। और आज वही मेहरीन एक नए घर में थी, जहां उससे बीवी का दर्जा तो मिला था, मगर दिल में जगह नहीं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बाज औकात सबसे टूटे हुए लोग ही किसी की जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। उनकी शादी को अभी 4 साल ही हुए थे, मगर उस घर में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। औलाद की ख्वाहिश ने जैसे सबको अंधा कर दिया था, और इस अंधेपन का सबसे बड़ा निशाना महरीन थी। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। छुप छुप कर कई बार डॉक्टर के पास गई, टेस्ट करवाए, दुआएं मांगी, मगर हर बार खाली हाथ लौटी। वक्त गुजरता गया और उसके हिस्से में सिर्फ इल्जाम आता गया। आज बासित के चेहरे पर वही इल्जाम नफरत बनकर उभरा हुआ था। उसकी आंखों में सख्ती थी और लहजे में फैसला। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मेहरीन, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये 3 लफ्ज नहीं थे, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में खत्म कर दी हो। महरीन साकित खड़ी रह गई। ना आंसू निकले ना आवाज, बस वो खाली नजरों से बासित को देखती रह गई। उसे हमेशा से मालूम था कि बासित उसे मोहब्बत नहीं करता। ये रिश्ता बस दिखावे के लिए था, या शायद उसकी खूबसूरती ही वो वाहिद चीज थी जो उसे अब तक उस घर में रोके हुए थी। मगर मोहब्बत न होने के बावजूद शक जरूर था। ऐसा शक जो हर सांस के साथ उस पर मुसल्लत रहता। वो अगर किसी तकरीब में साथ जाती तो बासित की नजरें हर वक्त उसका पीछा करती, जैसे वो कोई जुर्म कर रही हो। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं, समझ रही हो ना? और अगर कभी छत पर कपड़े सुखाने चली जाती तो वापसी पर ताना मिलता। इसका इंतजार कर रहा होता। मोहल्ले वालों को अपना हुस्न दिखाकर आ गई होगी। मेरीन का दिल कट कर रह जाता। आपको मुझ पर क्यों नहीं एतबार है? वो आहिस्ता से पूछती, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी या गुस्सा मिलता। मेहरीन जब उस घर में आई थी तो सिर्फ 19 साल की थी, मासूम, नादान और मोहब्बत की ख्वाहिश रखने वाली। और आज 4 साल बाद भी वो वैसी ही दिखती थी, दुबली पतली, सादा सी, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। शुरू में तो बासित खुद उस पर हैरान रह गया था। अक्सर आईने में खुद को देखता और फिर उसे, जैसे यकीन ही ना आता हो कि इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है।
اس لیے وہ اسے کسی سے دور رکھتا، یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ مگر یہ سب صرف باسط تک محدود نہیں تھا۔ نسرین بیگم، اس کی ماں، خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کا یوں بیوی کے گرد گھومنا اسے اندر ہی اندر چلا رہا تھا۔ ایک دن جب باسط مہرین کو گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، دروازہ اچانک سے کھلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نسرین کی آواز میں غصہ تھا۔ مہرین شرم سے گھبرا کر ایک طرف ہوگی، جبکہ باسط بھی ناگواری سے اٹھ بیٹھا۔ اماں، دروازہ کھٹکھٹا کر آتی ہیں، اب تو مجھے طریقے سکھائے گا؟ نسرین نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس کی نظریں مہرین پر جم گئی۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لائی کہ تم ہر وقت میرے بیٹے کے سر پر سوار رہو۔ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں یا بس آرام ہی کرنا ہے؟ مہرین نے لب بھینچ لیے۔ وہ کب سے باسط سے کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ دیر باہر جانے دے، مگر وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ چلو اٹھو، کچن سنبھالو، بہو بن کر آئی ہو، کوئی رانی نہیں۔ وہ سر چکائے خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وقت کے ساتھ نسرین کے دل میں ایک چبھن اور بڑھتی گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ خوبصورت بہو لا کر اس نے شاید غلطی کر دی ہے۔ اس کا بیٹا جو کبھی صرف اس کا تھا، اب ہر وقت بیوی کے ارد گرد رہتا تھا۔ اپنی تینوں بہنوں سے بھی وہ دور ہونے لگا تھا، اور ماں کی باتیں بھی اب پہلے جیسی اہم نہیں رہی تھیں۔ یہی بات نسرین کے دل میں زہر بن کر بیٹھ گئی، اور پھر وہ کسی موقع کی محتاج نہ رہی۔ جہاں موقع ملتا، مہرین کو نیچا دکھاتی، اسے احساس دلاتی کہ وہ اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہے، ایک ایسی عورت جو نہ بیٹے کو ماں بنا سکی، نہ اس گھر کو خوشی دے سکی۔ باسط شروع میں واقعی مہرین کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شاید اس کی معصوم خوبصورتی ہی ایسی تھی، کم گو، سادہ، اور چہرے پر ایک عجیب سا بھول پن۔ وقت کے ساتھ وہ اور بھی نکھرتی جا رہی تھی، اور یہی بات باسط کو اس کے قریب کھینچتی تھی۔ مگر یہ کشش محبت نہیں تھی، یہ صرف ایک وقتی دیوانگی تھی، جس میں مہرین کی تکن، اس کے احساسات اور اس کی تکلیف کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پورا دن مہرین گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کب ایک نند آ جاتی، کبھی دوسری۔ وہ سب کی خدمت میں لگی رہتی، جیسے اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ رات گئی جب وہ تھک ہار کر بستر پر آتی تو اسے سکون نہیں ملتا۔ چلو سب کو خوش کر دیا ہے، اب مجھے بھی خوش کرو۔ باسط کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے۔ باسط پلیز، آج بہت تھک گئی ہوں، وہ آہستہ سے منت کر، مگر اس کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جب مہرین کے دل میں ایک عجیب سی بیزاری جنم لینے لگی۔ وہ خاموشی سے سب سہتی رہی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ شادی کو 1 سال ہوا تو حالات مزید بدل گئے۔ ساس اور نندوں کے رویے میں تلخی آ گئی۔ دیکھو، میری بیٹی کی شادی کو 4 مہینے ہوئے ہیں اور وہ ماں بننے والی ہے، بڑی نند تنزیہ لہجے میں کہتی۔ نسرین بیگم بھی پیچھے نہ رہتی۔ ہم تو اسے اس لیے لائے تھے کہ گھر میں خوشی آئے گی، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ مہرین یہ سب سنتی رہی، خاموش، بے بس، اور اندر سے گھلتی ہوئی۔ ایک شام جب باسط کام سے واپس آیا تو مہرین نے ہمت کر کے بات کی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے، شاید کوئی مسئلہ ہو۔ باسط اس وقت اس کی بات مان گیا۔ اگلے دن جب وہ اسے لے جانے لگا تو نسرین بیگم نے فوراً سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ باسط نے ناگواری سے جواب دیا، کوئی خوشخبری نہیں، بلکہ خوشخبری کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ضد کر رہی ہے کہ اس کا علاج کرواؤں۔ یہ سن کر نسرین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اب تم اپنی کمائی اس پر ضائع کرو گے؟ چاہے جتنا علاج کروا لو، یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ مہرین کے لیے پہلا موقع تھا جب اسے بانجھ کہا گیا تھا۔ یہ لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ باسط نے اس کا علاج کروایا، مگر نتیجہ وہی رہا۔ وقت کے ساتھ اس کے اندر جھنجھلاہٹ بڑھتی گئی، لوگوں کی باتیں اس سے چپنے لگی، اور وہ سارا غصہ مہرین پر نکالتا۔ لوگ کہتے ہیں مسئلہ مجھ میں ہے، مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ اسے الزام دیتا، دباتا، اور ہر طرح سے مجبور کرتا کہ وہ اسے اولاد دے۔ مہرین کا جسم کمزور ہونے لگا، ہر وقت تھکن، درد، اور ایک انجانا بوجھ اس کے ساتھ رہتا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں، شاید یہ صرف وقت کی بات ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ باسط کا ہاتھ اس کے چہرے پر جا پڑا۔ تو یہ کہنا چاہتی ہو کہ کمی مجھ میں ہے؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آج کے بعد ایسی بات زبان پر لائی تو یاد رکھنا، 3 لفظ کہہ کر تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مہرین ساکت کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ دروازے کے باہر اس کی چھوٹی نند سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے مڑی اور جا کر اپنی ماں سے بولی،
اماں، لگتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہی تھی۔ آج تو دل ٹھنڈا ہو گیا۔ چھوٹی نند خوشی سے بولی۔ باسط بھائی نے آخر مرد ہونے کا ثبوت دے ہی دیا۔ مہرین کو تھپڑ مارا ہے۔ اس کی بات سن کر باقی دونوں بہنیں بھی ہنسنے لگی اور نسرین بیگم نے پان چباتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا، جیسے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے جان بوجھ کر آواز لگائی، بہو رانی کہاں ہو؟ آؤ، چائے بنا دو، شام ہو گئی ہے۔ مہرین آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا سرخ نشان واضح تھا، جسے وہ دوپٹے سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا کر کام میں لگ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر چاہتی بھی تو کہاں؟ میکے میں اس کا کوئی سہارا ہی نہ تھا۔ ماں بیمار رہتی اور ایک بھائی جو اپنی بیوی کے آگے بے بس تھا۔ بھابھی کی زبان تیز اور رویہ زہریلا تھا۔ مہرین نے اسی کچن میں اپنے آنسو پی لیے اور سکھ سیکھ لیا تھا۔ پھر یہ سب معمول بن گیا۔ ساس اور نندیں ہر وقت ایک ہی بات دہراتی، یہ لڑکی بے اولاد ہے، بانجھ ہے، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ الفاظ باسط کے کانوں میں زہر بن کر اترتے اور وہ اپنا سارا غصہ مہرین پر نکالتا۔ کبھی اسے بری طرح جھنجھوڑ دیتا، کبھی سب کے سامنے تھپڑ مار دیتا۔ وہی شخص جو کبھی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا، اب اسی خوبصورتی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک دن چھوٹی نند نے نئی کہانی چھیڑی، پتہ ہے بھائی، ہمارے محلے میں بھی ایک عورت ہے، 3 سال سے اس کے بچے نہیں ہو رہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ خود نہیں چاہتی۔ اس نے کئی لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اس نے بات ختم کی تو ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں شک کے بیچ بو دیے گئے تھے۔ اسی شام باسط کمرے میں داخل ہوا۔ مہرین نے آج خاص طور پر خود کو سنوارا تھا، ہلکا سا میک اپ، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ باسط اس سے خوش ہو جائے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر باسط کی آنکھوں میں تعریف نہیں، غصہ تھا۔ یہ سب کس کے لیے کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کے لیے اور کس کے لیے؟ یہ سننا تھا کہ باسط کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ مجھے پسند نہیں تمہارا یہ بناؤ سکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کے ہونٹوں کو زور سے رگڑا۔ لپسٹک کے ساتھ ساتھ خون بھی بہنے لگا۔ مہرین ساکت رہ گئی۔ باسط نے اس کا چہرہ مزید سختی سے صاف کیا۔ آئندہ مجھے تم اس طرح تیار نظر نہ ہو۔ پھر وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے تم جان بوجھ کر میرا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ کہیں تمہیں نے باہر کسی اور کو تو نہیں ڈھونڈ لیا؟ یہ الزام مہرین کے وجود کو جیسے چیر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے اس پاگل پن پر، کیونکہ اب وہ واقعی اندر سے ٹوٹ کر ایک عجیب سی حالت میں پہنچ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال مکمل ہو گئے۔ اب ساس اور نندوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا تھا، اس پانچ کو نکال دو گھر سے، طلاق دے دو اسے، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے، دھوم دھام سے بارات لے کر جائیں گے، دیکھنا تمہاری خالہ بھی راضی ہیں۔ یہ سب سنتے ہوئے میرین خاموش کھڑی رہتی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں، کوئی آواز نہیں اور کوئی حق بھی۔ میں نے نائلہ سے بات کر لی ہے۔ نسرین بیگم کے اس جملے نے جیسے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ باسط کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ نائلہ، ایک طلاق یافتہ عورت مگر بے اولاد، اسے یہی کافی لگا۔ چلو کوئی بات نہیں، کم از کم اولاد تو ہو جائے گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مہرین اب اس کے لیے محض ایک بوجھ بن چکی تھی، ایک ایسی عورت جس کے ساتھ نہ کوئی امید جڑی تھی، نہ کوئی خواہش۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک دن بہانہ بنایا اور ہمیشہ کے لیے مہرین کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر بھی مہرین کے اندر کچھ نہ ہلا۔ وہ نہ روئی نہ چیخی، بس خاموش کھڑی رہی جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور اس گھر کی دہلیز پار کر گئی جہاں اس نے 4 سال اپنی سانسیں چھوڑ دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ سڑک کنارے چلتی رہی، بے سمت بے آسرا۔ تبھی ایک بوڑھے رکشے والے نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ پوچھے اسے اپنے رکشے میں بٹھا لیا۔ وہ سیدھی اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ ماں کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ لو جی، ایک اور مسئلہ آ گیا، بھابھی نے منہ بنا کر کہا۔
پہلے ہی تمہاری ماں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اب یہ بھی آ گئی ہے۔ یہ الفاظ مہرین کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس گھر میں بھی اس لیے سکون نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، اپنی بیمار ماں کی خدمت میں لگ گئی، جیسے یہی اس کا واحد مقصد ہو۔ مگر قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ ایک دن اس کی ماں نے آنکھیں بند کی اور پھر کبھی نہ کھولی۔ مہرین ایک بار پھر اکیلی رہ گئی، بالکل اکیلی۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، کیا کسی لڑکی کے ساتھ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یا پھر اس کے نصیب میں بس یہی لکھا تھا۔ بھابھی کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مہرین کو ہر بات پر طعنے دیتی، کبھی کھانے کو ترساتی اور سارا گھر کا کام بھی اسی سے کرواتی۔ ایک دن شدید گرمی تھی۔ مہرین کچن میں برتن رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پہلے نہا لے پھر کام مکمل کرے گی۔ جیسے ہی وہ مڑی، بھابھی کی آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو؟ پہلے برتن دھو پھر جانا۔ مہرین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بھابھی بہت گرمی لگ رہی ہے، میں آ کر دھو لوں گی۔ مگر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ نہانے چلی گئی۔ بھابھی غصے سے بھڑک اٹھی، جلدی جلدی خود برتن دھونے لگی کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا، اس نے فوراً شکایت شروع کر دی، دیکھو اپنی بہن کو، میں نے اس سے برتن دھونے کو کہا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اکیلی 4 بچوں کو سنبھالوں، گھر بھی دیکھوں، اور یہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑے۔ مہرین یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ کو اتنی آسانی سے جھوٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ مگر اب وہ سیکھ چکی تھی کہ کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں اور کچھ گھر صرف… بھابھی، آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ نہا کر فوراً برتن دھو لوں گی۔ مہرین کی آواز دھیمی تھی مگر سچ واضح تھا۔ اچھا تو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زیبا نے فوراً رونا شروع کر دیا، جیسے اس کی عزت پر حرف آ گیا ہو۔ بھائی نے کچھ سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا، 2 زوردار تھپڑ۔ مہرین لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ وہ حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہی بھائی جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا، وہی ماں آیا۔ آج اسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اس دن کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ ہر روز ایک نیا تماشا ہوتا، ہر روز وہ تھوڑی تھوڑی مرتی اور پھر اگلی صبح زندہ ہو جاتی۔ زندگی اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی اور موت ایک آسان راستہ لگنے لگی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اندھیری رات کے بعد روشنی بھی آتی ہے۔ ایک دن زیبا کو کسی نے مشورہ دیا، اپنی نند کو کام پر لگوا دو، کم از کم کچھ پیسے تو آئیں گے۔ یہ بات اس کے دل کو بھاگی۔ اسے شام اس نے شوہر کے سامنے بات چھیڑی، ہم کب تک تمہاری بہن کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے؟ بہتر ہے نوکری کرے، اپنا خرچہ خود اٹھائے۔ ویسے بھی کل کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ مجاہد پہلے تو ہچکچایا مگر زیبا نے آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں زہر گھول دیا۔ آخر کار اس نے ہاں کر دی۔ اگلے دن محلے کی شکیلہ خالہ آ گئی۔ زیبا، تم نے کہا تھا نا کسی کام کی تلاش ہے؟ میں جس سوسائٹی میں کام کرتی ہوں وہاں ایک بڑے بنگلے میں ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر چاہو تو اپنی نند کو لے چلو، شاید کام مل جائے۔ زیبا کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ کیوں نہیں؟ آج کل کے دور میں 4 بچوں کو پالنا آسان نہیں۔ اگر یہ کچھ کما لے گی تو کیا برا ہے؟ اس نے حقارت سے مہرین کی طرف دیکھا۔ مہرین خاموش کھڑی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بھائی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد جیسے اس کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بولتی نہیں تھی، بس کام کرتی تھی۔ بے رونق چہرہ، خالی آنکھیں، جیسے زندگی اس کے اندر سے نکل چکی ہو۔ کل شکیلہ خالہ کے ساتھ چلی جانا، کیا پتہ قسمت کھل جائے تمہاری، زیبا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مہرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو تو ذرا کتنے نخرے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی شہزادہ لینے آئے گا اسے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اور مہرین خاموشی سے اپنی آنسو پی گئی۔ اگلے دن وہ شکیلہ خالہ کے ساتھ چل پڑی۔ راستے بھر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، پتہ نہیں کیسا کام ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے خوبصورت بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ شکیلہ خالہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ اندر سے نرم سی آواز آئی، وعلیکم السلام، آؤ شکیلہ، آپ نے نگینہ کو کہا تھا نا کہ آپ کو ایک ملازمہ چاہیے؟ یہ لڑکی ہے، بہت محنتی ہے، ہر کام جانتی ہے، بچوں کو بھی اچھی طرح سنبھال لے گی۔ ناہید بیگم کی نظر مہرین پر پڑی، جو سر جھکائے خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی تھی، جیسے اپنی قسمت کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ مہرین خاموش کھڑی تھی،
اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ وہاں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، شاید اپنا کھویا ہوا سکون یا پھر اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت۔ ناہید بیگم نے اسے غور سے دیکھا، سادہ سی شریف سی لڑکی، چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی۔ بچے سنبھال لو گی تم؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مہرین نے سر جھکائے ہی جواب دیا، جی بیگم صاحبہ، کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہو، لیکن بیٹا کوئی تجربہ ہے بچوں کو سنبھالنے کا؟ یہ سوال سنتے ہی مہرین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایک لمحے کو جیسے سانس رک گئی۔ تجربہ؟ وہ تو اس نعمت سے ہی محروم تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے ہی والی تھی کہ شکیلہ خالہ فوراً بول اٹھی، ارے بیگم صاحبہ، اس کی بھابھی کے 4 بچے ہیں، ایسے سنبھالتی ہے جیسے اپنے ہوں، بچوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ ناہید بیگم مطمئن ہوگی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا کام پر، آؤ میں تمہیں بچوں سے ملواتی ہوں۔ وہ اندر لے گئی۔ جیسے ہی مہرین نے کمرے میں قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے ایک خوبصورت سا بیبی روم تھا اور اس میں 2 ننھے ننھے بچے لیٹے ہوئے تھے، دونوں بمشکل 2 یا 3 مہینے کے ہوں گے۔ مہرین کی نظریں ان پر جم گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب اس کی بھابھی کا سب سے چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ اسے گود میں لینے لگی تھی، مگر بھابھی نے فوراً چھین لیا تھا۔ تم بانجھ ہو، میرے بچے کو نظر لگا دو گی۔ وہ الفاظ آج بھی اس کے دل میں زخم کی طرح تازہ تھے، مگر آج ان بچوں کو دیکھ کر اس کے دل میں صرف محبت تھی۔ روئی جیسے سفید معصوم چہرے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، بیگم صاحبہ، میں کل سے ہی آ جاؤں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک ہلکی سی خوشی جھلکی۔ واپسی پر وہ شکیلہ خالہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ خالہ، آپ نے تو میرے دل کی خواہش پوری کر دی۔ بچوں کو سنبھالنا یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، یہ بچے بہت پیارے ہیں۔ کیا یہ ان کے اپنے بچے ہیں؟ شکیلہ خالہ ہنس پڑی۔ نہیں بیٹا، یہ ان کے پوتے ہیں۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اسی لیے ان بچوں کے لیے کسی کی ضرورت ہے جو انہیں سنبھال سکے۔ مہرین رک سے گئی۔ سچ؟ کتنی بد نصیب ہوگی وہ عورت، وہ آہستہ سے بولی۔ کچھ لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں اور کچھ کو قدر ہی نہیں ہوتی۔ شکیلہ خالہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بیٹا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ میں نے بھی جو سنا ہے وہی بتا رہی ہوں۔ مہرین خاموش ہوگی۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی ہوتی ہے، یہ بات وہ اب سمجھنے لگی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زیبا کی آواز گونجی، کیا ہوا؟ نوکری ملی یا نہیں؟ شکیلہ خالہ مسکرا کر بولی، ہاں ہاں، میں نے تمہاری نند کی نوکری لگوا دی ہے، اچھی تنخواہ بھی دے گی بیگم صاحب، اب تو اس کی شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ زیبا نے نہ خود سے سر ہلایا، جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ مہرین خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے دل میں کئی دنوں بعد ایک چھوٹی سی امید نے جنم لیا تھا۔ شاید یہ وہی موڑ تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں فرحان، اب تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ناہید بیگم کی آواز میں تھکن بھی تھی اور فکر بھی۔ فرحان نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ امی، میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، براہ کرم یہ بات اپنے دل سے نکال دیں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، جیسے یہ موضوع اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہو۔ ناہید بیگم نے بے بسی سے سر تھام لیا، کیا تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے اس عورت کے بعد؟ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا۔ مگر فرحان سننے کو تیار نہیں تھا۔ امی، ایان اور سیان کو میرے کمرے میں بھیج دیں، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نہاد بیگم نے خود بچوں کو اٹھایا۔ سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے آسان نہ تھا، مگر وہ پھر بھی آہستہ آہستہ فرحان کے کمرے تک پہنچی۔ امی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ نگینہ کو کہہ دیتی۔ فرحان نے فوراً اٹھ کر ان کے ہاتھ سے بچے لے لیے۔ آج اس نے چھٹی کر لی، ویسے بھی ہر دوسرے دن غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن میں نے اب انتظام کر لیا ہے۔ فرحان نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ ایک لڑکی آئی تھی کام کے لیے، میں نے اس سے رکھ لیا ہے، وہ بچوں کا خیال رکھے گی۔ فرحان نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، مگر اس پر نظر رکھنی ہوگی، آج کل کا زمانہ آپ جانتی ہیں۔ اس کے لہجے میں محتاط پن تھا۔ وہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جو اب کسی پر آسانی سے اعتبار نہیں کرتا تھا۔ شام کو دفتر سے واپسی آ کر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ وہی اس کی دنیا تھے، وہی اس کی خوشی۔ رات کو اس نے ماں سے کہا، ملازمہ سے کہیں بچوں کو میرے کمرے میں لے آئیں۔
और خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر بچوں کے کمرے میں مہرین پوری توجہ سے ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ بیٹا، بچوں کو فرحان کے کمرے میں لے جاؤ، نہید بیگم نے نرمی سے کہا۔ مہرین نے سر ہلایا مگر دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور اس کی چھٹی 9 بجے ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی اکیلے گھر جانے سے خوف محسوس کرتی تھی۔ ہمت کر کے بولی، بیگم صاحبہ، کیا میں آج تھوڑی جلدی جا سکتی ہوں؟ مجھے رات کو اکیلے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ نہید بیگم نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار اس کی کمزوری کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہے مہرین، آج کے بعد تم 7 بجے ہی چلی جایا کرو۔ مہرین کے چہرے پر ہلکی سی راحت آئی۔ شکریہ بیگم صاحبہ، مگر اس وقت اسے بچے کو فرحان کے کمرے میں لے کر جانا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے دروازے تک پہنچی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دروازہ کھلا۔ اندر فرحان شاور لے کر آیا تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے، آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے بازو ہٹایا اور نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے رک سا گیا تھا۔ کالی چادر میں لپٹی وہ لڑکی، باہوں میں اس کے دونوں بچے، سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، معصوم چہرہ۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔ فرحان کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہیں امی نے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے بولا۔ مہرین کی آواز ہلکی سے کانپی۔ جی، میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی ہوں۔ فرحان نے اسے چند لمحے دیکھا پھر سر ہلا دیا۔ مہرین نے آہستہ سے بچوں کو اس کے پاس رکھا اور ایک طرف کھڑی ہوگی۔ فرحان اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا مگر اس کی نظر بار بار اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتی۔ نہ جانے کیوں، اس کے وجود میں ایک خاموشی تھی جو دل کو چھو کر گزر رہی تھی۔ وہ رات بھی باقی راتوں کی طرح تھی مگر پھر بھی کچھ مختلف، کیونکہ شاید کسی کی ٹوٹی ہوئی کہانی، کسی اور کی ادھوری زندگی سے جڑنے والی تھی۔ ناہید بیگم کے لیے اب بچوں کو سنبھالنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ عمر اور کمزوری نے ان کے قدم بھاری کر دیے تھے اور 2 ننھے بچوں کی ذمہ داری آسان نہ تھی۔ اس لیے ایک دن انہوں نے فرحان سے بات کی۔ میں سوچ رہی ہوں مہرین کو یہیں رکھ لوں، 24 گھنٹے کے لیے۔ وہ بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالتی ہے۔ میری آدھی پریشانی تو ویسے ہی ختم کر دی ہے اس نے۔ فرحان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون مہرین؟ ناہید بیگم حیران ہوئی۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، بچوں کے لیے نئی کیئر ٹیکر رکھی ہے میں نے۔ فرحان کے ذہن میں فوراً وہی چہرہ ابھرا، کالی چادر میں لپٹی خاموش سی لڑکی۔ اوہ، وہ لڑکی! اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اگلے دن ناہید بیگم نے مہرین کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، کیا تم 24 گھنٹے یہاں پر رہ سکتی ہو؟ بچوں کو رات میں بھی تمہاری ضرورت پڑتی ہے۔ مہرین ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ ہاتھ بے اختیار آپس میں الجھنے لگے۔ بیگم صاحبہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ تو میرے بھائی اور بھابھی ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو میں رہ لوں گی یہاں، سرونٹ کوارٹر میں۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی اور ہلکی سی جھجک بھی۔ ناہید بیگم اسے غور سے دیکھتی رہی۔ یہ لڑکی انہیں دن بدن زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، سادہ، خاموش اور اپنے کام میں مگن۔ دل ہی دل میں انہیں اس کے لیے ہمدردی بھی محسوس ہونے لگی۔ بیٹا، تمہارے والدین نہیں ہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مہرین کے چہرے پر ایک سایہ سایہ۔ جی، ابو تو میری شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور امی شادی کے بعد۔ ناہید بیگم کا دل بھر آیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ مہرین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پھر تمہارے بچے اور شوہر؟ تم بھائی کے پاس کیوں رہتی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی مہرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے طلاق ہو گئی ہے بیگم صاحبہ۔ 4 سال شادی کو ہوئے تھے مگر بچے نہیں ہوئے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اب میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ ناہید بیگم کے چہرے پر افسوس نمایاں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی صرف اس وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ مہرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بیگم صاحبہ، میں واقعی ہی بانجھ ہوں۔ جب 4 سال میں کچھ نہ ہوا تو آگے کیا ہوتا؟ ایسے میں کون رکھتا ہے ساتھ؟ ناہید بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا کبھی مت کہنا اپنے بارے میں۔ ان کی آواز میں شفقت تھی۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ جس طرح تم نے میرے پوتوں کو سنبھالا ہے، میں حیران ہوں۔ کوئی کسی کے بچوں کو اتنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ مہرین خاموشی سے سنتی رہی۔ اپنے آپ کو کم مت سمجھو بیٹا۔ اگر تم خود کو برا کہو گی تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی سمجھے گی۔ سب سے پہلے انسان کو خود سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ مہرین کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئے۔
شاید پہلی بار کسی نے اسے اس طرح سمجھایا تھا۔ جاتے جاتے نہید بیگم نے نرمی سے کہا، بھابھی سے بات ضرور کر لینا، میں چاہتی ہوں تم یہیں پر رہو بچوں کے پاس، مجھے تم پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مہرین کے دل میں ایک ہلکی سی خوشی جاگی۔ جی بیگم صاحبہ، میں بات کر لوں گی۔ وہ امید کے ایک نئے احساس کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ شاید زندگی اسے ایک اور موقع دینے والی تھی۔ بھابھی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مہرین نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ جب سے اس نے نوکری شروع کی تھی، سیوا کے رویے میں واضح تلخی آ گئی تھی۔ گھر کے سارے کام اب اس کے ذمے آ گئے تھے، مگر پھر بھی وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتی کہ مہرین کی تنخواہ آخر کار اسی کے ہاتھ میں آتی ہے۔ مہرین نے آہستہ آہستہ اپنی بات مکمل کی۔ وہ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں چاہوں تو 24 گھنٹے کے لیے وہاں رہ سکتی ہوں۔ بچے بہت چھوٹے ہیں، رات کو بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مجھ پر بھروسہ بھی کرنے لگی ہے۔ اس کے لہجے میں جھجک بھی تھی اور امید بھی۔ سیبا نے اس سے گھور کر دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا، یا کوئی اور ہی کام شروع کر دیا ہے تم نے وہاں؟ کہیں بچوں کے باپ کو خوش کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ یہ الزام سن کر مہرین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ خدا کے لیے بھابھی، ایسا نہ کہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور مجاہد اندر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، کون سی جنگ چل رہی ہے یہاں؟ زیبا نے فوراً بات سنبھالی، آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ اسی بنگلے میں رہے گی، 24 گھنٹے کی نوکری کرے گی۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے تو کہیں مالک کو خوش کرنے کا نیا طریقہ تو نہیں ڈھونڈ لیا۔ یہ الفاظ مہرین پر بجلی بن کر گرے۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہ گئی۔ جس نوکری کے لیے انہیں لوگوں نے اسے مجبور کیا تھا، آج اسی پر اس کی عزت پر سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ بھائی کی طرف دیکھ بھی نہ سکی۔ مجاہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مجھے اس کے 4 پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کڑک کر بولا۔ ہماری عزت زیادہ اہم ہے، اسے کہو گھر سے گھر ہی بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں اس نوکری کی۔ یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی۔ سیبا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں کرنے لگی۔ پیسے بھی گئے اور یہ پھر سے گھر پر بیٹھ گئی، مگر اب کچھ بدل نہیں سکتا تھا۔ مہرین وہیں کھڑی تھی، جیسے اس کے اندر کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل جیسے بوجھ سے دب گیا تھا۔ بھائی اور بھابھی کے رویے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ان سے تو وہ غیر لوگ اچھے تھے، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا۔ وہ بیگم صاحبہ کتنی محبت سے بات کرتی ہے مجھ سے۔ پوری رات وہ اسی کرب میں روتی رہی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اندھیری رات جلد ہی ایک نئی صبح میں بدلنے والی ہے، ایسی صبح جو اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اب مہرین گھر پر ہی رہنے لگی۔ نوکری شروع ہوئے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے، مگر بچوں سے اس کی محبت بے حد گہری ہو گئی تھی۔ ایان اور سیان کے ننھے چہرے، ان کی ہنسی اور حرکات اسے ہر لمحے یاد آتی اور دل کو تڑپا دیتی۔ چند دن گزرنے کے بعد نہید بیگم کو فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے شکیلہ خالہ کو بلا کر ملازمہ کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا، کیونکہ وہ دوسرے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں شکیلہ بیگم کے سامنے حاضر ہوئی۔ کیا ہوا شکیلہ؟ وہ لڑکی جو ایان اور سیان کو سنبھالتی تھی کیوں نہیں آئی؟ نہید بیگم نے پوچھا۔ شکیلہ حیران رہ گئی۔ بیگم صاحبہ، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، آج ہی جا کر معلوم کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ اگلے دن وہ زیبا کے سامنے کھڑی ہوئی۔ زیبا نے سر پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ پوچھ رہی تھی مہرین کے بارے میں۔ اس نے بچے کو اتنے پیار سے رکھا ہے کہ بیگم صاحبہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ زیبا نے پھر گھبرا کر کہا، اس کے بھائی نے منع کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے یہاں رہے، اور بیگم صاحبہ نوکری کا کہہ رہی ہیں۔ آخر میں یہ دیکھوں کوئی لڑکی جو رات دن کسی بنگلے میں رہتی ہے تو شک پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے تو فکر ہے کیا وہاں کچھ غلط ہوتا ہے، کیا اسے صاحب کو راضی بھی کرنا پڑتا ہے؟ شکیلہ خالہ نے اپنے دونوں گال پیٹ لی اور حیرت سے کہا، توبہ، یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے زیبا، یہ لوگ بہت شریف اور نیک ہیں، اور تم اتنا برا سوچ رہی ہو۔ تمہیں معلوم نہیں یہ لڑکی کتنی مظلوم ہے۔ زیبا کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی تھی۔ مجھے کیا معلوم، یہ لڑکی تو اپنا کمرہ چھوڑ کر بھی وہاں جاتی ہے،
کبھی کام بھی نہیں کرتی اور مسلسل کچھ سوچتی رہتی ہے۔ شکیلا خالہ نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر رونق کے بغیر، زندگی سے بیزار۔ وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ہلکی سی درد بھرتی ترس محسوس کر رہی تھی۔ صبر کر میری بچی، خدا تیرے لیے بھی کوئی آسان راستہ سوچ رہا ہوگا، شکیلا خالہ نے دل کی گہرائی سے کہا اور مہرین کو دلاسا دے کر وہاں سے گئی۔ اگلے دن ہی ناہید بیگم کو اطلاع ملی۔ شکیلا نے بتایا، بیگم صاحبہ، اس غریب لڑکی کو اس کے گھر والوں نے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ مرنے کو ہو رہی تھی اور اس پر گندے الزامات لگا رہے تھے۔ مہرین کی مظلومیت اور دل کی تکلیف ناہید بیگم کے دل کو چھو گئی۔ اس کی معصومیت اور بچوں سے محبت نے سب کے دل جیت لیے تھے، اور اب وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکی کس قدر اور صبر اور حوصلے کی مالک ہے۔ شکیلا کی بات سن کر ناہید بیگم کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھا گئے۔ اس نے سوچا اب کچھ کرنا ہوگا۔ بس سوچ کی ہی حالت میں اگلے دن فاران سے مخاطب ہوئے۔ کتنے مہینوں سے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، دنیا صرف ایک عورت پر ختم نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، ناہید بیگم نے ہلکی مگر پختہ آواز میں کہا۔ فاران چونکا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اچھی بھلی لڑکی ہے، تمہارے بچوں کے لیے بالکل مناسب، وہی جو ایان اور زیان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اب اسے تمہارے گھر لانے کا وقت آ گیا ہے۔ فرحان کے چہرے پر سخت غصے کے آثار تھے۔ کاروبار کی مصروفیات، بچوں کی ذمہ داری اور پہلے دھوکہ کھانے کے بعد وہ کسی پر بھروسہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے شدید لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہ سب دیکھ کر پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ایان اور زیان اب 5 ماہ کے ہو چکے ہیں، وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ نہیں بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لڑکی جو یہاں بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، تم اس سے نکاح کر لو، ناہید بیگم نے پرسکون مگر پختہ لہجے میں کہا۔ فرحان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مہرین کا معصوم چہرہ ہمیشہ سر جھکائے بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا یہ ہوش میں بات ہے؟ تم اسی میں میری بیوی بنانا چاہتی ہو؟ فرحان سخت لہجے میں بولا۔ بیٹا، جیسے تمہیں ٹھوکر لگی، اسی طرح اس لڑکی کو بھی زمانے کی ٹھوکریں لگائی گئی ہیں۔ وہ طلاق یافتہ اور بانجھ ہے۔ بانجھ عورتوں کے دل میں بچوں کے لیے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے شوہر نے اس سے طلاق دی۔ تم اسے بیوی بناؤ، وہ تمہارے بچوں کی ماں بن جائے گی، ناہید بیگم نے اداسی اور پختگی کے ساتھ کہا۔ فرحان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچھا، وہ طلاق یافتہ ہے اور میں جانتا ہوں میں نے مہرین کو کیوں طلاق دی تھی، یہ سب یاد ہے مجھے۔ چہرے پر غصے کے ساتھ وہ خاموش رہا، مگر ناہید بیگم نے پختگی سے کہا، بیٹا، وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے مزید کسی کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ اسے ہی گھر لانا ہے۔ میری زندگی غیر یقینی ہے، اگر بچوں کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تم اپنے بزنس میں مصروف رہو، کل ہی میں اس کے گھر جا کر تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی۔ یہ سن کر ناہید بیگم کی آواز میں ضد اور حوصلے کا ملا جلا رنگ تھا، اور فاران خاموشی سے لیٹی تھی اور فاران خاموشی سے اس کے الفاظ سن رہا تھا، دل میں ملے جلے احساسات کے ساتھ۔ مہرین کمرے میں خاموشی سے لیٹی تھی کہ اچانک زیبا بھابی نے قدم رکھ کر نرم مگر دبے لہجے میں کہا، چلو باہر چلے، ایک خاتون آئی ہے شکیلا کے ساتھ۔ مہرین چونکی، دل میں تجسس اور بے چینی کے احساسات جاگ اٹھے۔ گلی میں ایک شاندار مرسڈیز کھڑی تھی، اور اتنی بڑے بنگلے کی مالکن صرف مہرین کی ملاقات کے لیے آئی تھی۔ زیبا خود بھی حیران تھی، سوچ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ یہاں کیوں گئیں۔ مہرین نے دوپٹہ سنبھال کر قدم بڑھایا اور سلام کیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، ایان اور زیان کیسی ہیں؟ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ان کی یاد نہیں آئی؟ تم نے تو کام چھوڑ دیا، اس لیے میں خود تمہارے پاس آئی ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے اور ایک بہت ضروری بات کہنی ہے، جو بہتر ہے کہ تمہارے بھائی اور بھابھی کے سامنے ہو جائے۔ مہرین نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بھائی جان نے منع کر دیا ہے مجھے کام کرنے سے، وہ چاہتے ہیں کہ میں گھر پر ہی رہوں۔ اس کی معصومیت جھوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، مگر چہرے پر وہ سچائی نظر آ رہی تھی۔ ناہید بیگم نے سر ہلایا، ٹھیک ہے بیٹا، اچھا کیا۔ انہوں نے ویسے بھی اگر تم کام نہ چھوڑتی تو یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آتا؟ مہرین سر جھکائے بولی، بیگم صاحبہ، میں آپ کے لیے چائے وغیرہ بنا لیتی ہوں، اور وہ کچن کی طرف چل دی۔ زیبا بھی بیگم صاحبہ کے سامنے بیٹھ گئی۔
اور ہلکی سی تشویش کے ساتھ بولی، بیگم صاحبہ، میرین کے بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے وہاں رہے۔ وہ بھی جوان لڑکی ہے اور آج کل زمانہ بھی ویسا ہی خراب ہے۔ نہید بیگم نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر کہا، سمجھ گئی، فکر نہ کرو۔ تبھی مجاہد بھی وہاں آ گیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا، جبکہ بیگم صاحبہ نے نرم لہجے میں اسے معاملے کی تفصیل بتانا شروع کی تاکہ سب کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے اور کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ مہرین چائے کے کپ سنبھالتے ہوئے خاموش کھڑی تھی، دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کام رہے تھے۔ اس کے سامنے نہید بیگم اور مجاہد بیٹھے تھے، جبکہ کمرے کی خاموشی کے ساتھ سب بات سن رہے تھے۔ ناہید بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی بہن ماشاءاللہ بہت شاندار لڑکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ آج میں آپ کے پاس ایک امید اور آس لے کر آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے اور انکار نہیں کریں گے۔ مجاہد نے فوراً کہا، جی جی، ہم آپ کی بات سے کیوں انکار کریں گے؟ بس ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہید بیگم نے مسکرا کر بات آگے بڑھائی، مہرین نے میرے دونوں پوتوں کو ایسے پیار اور توجہ سے سنبھالا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اسے ساری زندگی کے لیے اپنے گھر لے جاؤں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فاران احمد اس کا نکاح کرو۔ یہ لڑکی بچوں کو ماں کا پیار دے سکے گی اور انہیں اس کی ضرورت ہے۔ سیبا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ مہرین جو کپ اور چائے کے برتن سنبھال رہی تھی، اس کا ہاتھ لرز گیا اور کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ خود حیران تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے۔ ناہید بیگم کے چہرے پر سکون اور خوشی کی مسکراہٹ تھی۔ مجاہد جلدی سے بولا، جی جی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بڑی خاتون، اتنے بڑے گھرانے سے ہو کر ہماری بہن کے لیے رشتہ لینے آئیں گی۔ حقیقت میں ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بہن کی دوبارہ شادی کر سکوں، لیکن اگر آپ اس کے لیے آئی ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے حامی بھرتا ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پلک جھپکتے ہی اس نے ہاں کر دی تھی۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی بیگم صاحبہ کا اعتماد اور محبت بھرا رویہ اور جہیز کے جھنجھٹ سے آزاد، سب کچھ اس کے مقدر میں خوشیوں کی نوید لے آیا۔ ناہید بیگم نے خوشی سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے ہفتے تک نکاح کی تاریخ رکھ لیں۔ مہرین خاموش کھڑی رہ گئی، دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا۔ ایک معمولی سی لڑکی، ایک ملازمہ جو چند دنوں کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی، اب خود ناہید بیگم کے اعتبار اور محبت کا مرکز بن گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ حقیقت بن چکا تھا، اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور خوش نصیبی نے اس کے محبت مقدر پر دستک دے دی تھی۔ فاران عجیب سی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ مہرین اس دن دلہن کی طرح سادگی سے سجی ہوئی اس گھر میں داخل ہوئی تھی، نہ ہار، نہ مہندی، نہ کسی قسم کا زیور۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی، دل میں کچھ گھبراہٹ اور شرمندگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب فاران کمرے میں آیا تو اس نے فوری طور پر نظر نیچی کر لی۔ فاران نے حیرت اور تھوڑی سختی سے کہا، یہ گھبرانے اور شرمانے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے تمہارا پہلا نکاح ہے، مگر مت بھولو کہ یہ ہمارا دوسرا نکاح ہے، جو صرف بچوں کی حفاظت اور ان کی ضرورت کے لیے ہوا ہے۔ پھر وہ سرسری لہجے میں سمجھانے لگا، یاد رکھو، بچوں کی طرف سے میں کسی کو بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ہاں، تم یہاں صرف بچوں کے لیے ہو، ان کی دیکھ بھال کرو، میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہنے کی ضرورت نہیں۔ نہ مجھے کل عورت کی ضرورت تھی اور نہ آج۔ مہرین کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی اور اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بچوں کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، اس نے نظر جھکائی اور پرسکون انداز میں کہا۔ فاران نے صرف ایک بار سر ہلا کر کہا، وہی رہو، یہی تمہاری جگہ ہے۔ مہرین خاموشی سے بچوں کی طرف کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے یہ ذمہ داری ملی، اپنے بچوں کے لیے ایک ماں بننا۔ اب وہ بانجھ ہونے کے تانوں سے آزاد تھی۔ بچوں کے کمرے میں پہنچ کر وہ دونوں معصوم فرشتوں کو دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر روشنی اور معصومیت نے اسے بے حد خوشی دی۔ جھک کر اس نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے آپ کو صرف ان کے لیے محدود کر لیا۔ اب وہ دن رات بچوں کے پاس رہتی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور فرحان کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک رات اندھیری روشنی میں فرحان نے دیکھا کہ مہرین زمین پر بچھے کارپیٹ پر سو رہی ہے۔
गलती से उसके पाँव लग गए तो उसने हल्की सी चीख की। फरहान हैरान और थोड़ा परेशान हो गया। मेहरीन रेशमी बाल फैलाए हुए गुलाबी रंग के सादा सूट में अपने दुपट्टे को संभालती काम रही थी। फरहान ने खुद को मजबूत रखा और सोचा कि वो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखेगा और मेहरीन के साथ किसी गैर मुनासिब रिश्ते की इजाज़त नहीं देगा। यहाँ क्यों सो रही हो? फरहान ने डांटते हुए कहा। मेहरीन ने घबरा कर कहा, आपने कहा था कि यहाँ सोने के लिए। उसके ज़हन में पहले शोहर का खौफनाक तजर्बा था। बासित की सख्ती और तशद्दुद की यादें हर मर्द में बसाई हुई थी। फरहान के सामने भी वो खुद को गैर महफूज कर रही थी। कहाँ जा रही हो? फरहान ने पूछा। लाउंज में सो जाऊंगी, मेहरीन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। फरहान ने उससे फौरन समझाया, मैंने ऐसा नहीं कहा। कमरे में जाकर सो जाओ, नीचे जमीन पर नहीं। फरहान के दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ मेहरीन की मासूमियत और बच्चों के लिए उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका माजी और खौफ, सब कुछ एक साथ उसे उलझा रहा था। मेहरीन खामोशी से फरहान की बात सुन रही थी। मेहरीन लेकिन दिल में खुशी थी। क्या वो बच्चों की माँ बन चुकी थी और किसी भी खौफ या ताने की कोई जगह नहीं रही थी। जिस्मानी थकन और दिल की बेचैनी बार बार फरहान के जहन में इशारे दे रही थी कि वो मेहरीन के करीब जाए और उसके साथ नरम रवैया अपनाए, मगर वो खुद को काबू में रखे रहा और उसे नजरअंदाज करता रहा। मेहरीन जो अभी भी कपड़ों में ढकी हुई काम रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि यहाँ सोने का मतलब क्या है। बच्चों के कमरे में रहना या उसी कमरे में जहाँ फरहान ने पहले ही दिन वाजिया कर दिया था कि ये कमरा सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए है। समझ नहीं आई क्या मेरी बात? फरहान ने भारी लहजे में कहा। मेहरीन ने सर झुकाया और दुपट्टा संभालते हुए उसके बराबर से गुजरती चली गई। कुछ देर बाद फरहान कमरे में आया। वो मेहरीन को बेड के कोने पर टिकी देखकर बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लम्हे नीचे गिर जाएगी। दिल ही दिल में सोचते हुए वॉशरूम में कपड़े बदलने चला गया, जबकि मेहरीन जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी। फरहान अपने करीब लेटी उस लड़की को देखकर दिल चाह रहा था कि उसे अपनी तरफ खींच ले, अपनी जिस्मानी तकन की फितरी ख्वाहिशात को पूरा करे। मगर अचानक का ख्याल आया, ये तो उसकी दूसरी शादी है। मुमकिन है कि पहले शोहर से उसकी मोहब्बत रही हो। ये सोच उसे गुस्से में ले आई। वो मेहरीन को सख्त लहजे में देखने लगा। बात सुनो। मेहरीन जैसे बिजली का झटका लग गया हो, अचानक उठी। जी, क्या हुआ? उसके चेहरे पर इतना खौफ था कि फरहान हैरान रह गया। क्या तुम मुझसे रिश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती? फरहान ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में पूछा। मेहरीन का चेहरा सुर्ख हो गया। लब कुचलते हुए वो कपकपाते लहजे में बोली, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आपने कहा था कि मैं यहाँ बच्चों के लिए आई हूँ। उसकी आवाज़ रो देने को थी, मगर फरहान करीब खड़ा और मेहरीन कांपने लगी। फरहान ने नरमी से कहा, ठीक है, बच्चों को तो तुम बहुत अच्छे से संभाल रही हो, मगर मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखो। उसके बाद वो खुद उसे अपने करीब ले आया, मगर किसी किस्म का जबर नहीं किया। वो जानता था कि अब ये उसकी बीवी है और उस पर हक बनता है, लेकिन एहतराम और नरमी के साथ। दिलों की खामोश बातें, इश्क और एतमाद के इस रिश्ते ने फरहान और मेहरीन दोनों के वजूद में एक अजीब सुकून भर दिया। इसी लम्हे वो जान गए कि निकाह एक ताकतवर रिश्ता है, जो बड़े-बड़े अनापरस्त और मग़रूर लोगों को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। और फरहान अहमद भी मेहरीन के नर्म व नाजुक वजूद की कशिश से खुद को नहीं बचा सका। मेहरीन ने फरहान की नरम आगोश में आराम किया, लेकिन दिल में हैरत का एक समुंदर उभर रहा था। ये कैसा इंसान था, जो एक बार छूने से ही दिल को असीर कर लेता था? उसके जिस्म को छूने की नर्म लहरों ने मेहरीन के दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी भर दी थी। और अचानक बासित के साथ गुजरी हुई तल्ख यादें उसके ज़हन में दौड़ गईं। वो इन्हें सोचना भी नहीं चाहती थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मोहब्बत से घिरी हुई थी। पिछली रात का वाक़या उसके ज़हन में तरोताज़ा था, जब फरहान ने उसे किसी फूल की तरह नरमी से छुआ। उसकी आंखों में मोहब्बत, अल्फाज में मिठास और रवैये में बेपनाह एहतराम था। मेहरीन ने दिल ही दिल में सोचा, क्या वाक़ई कोई मर्द इतना मेहरबान भी हो सकता है? ये तजर्बा उसके लिए एक नई दुनिया की मानद था, जिसमें खौफ, दर्द या तल्खी की कोई जगह नहीं थी। सुबह के वक्त वो निखरी हुई दिल में अजीब खुशी के साथ खुद को संवारने की ख्वाहिश उभरी। हाथों में चूड़ियाँ,
ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک اور دل میں خوشی کے احساسات، یہ سب اسے ایک نئی زندگی کی طرف کھینچ رہے تھے۔ اسی صبح فرحان نے اپنے دل کی کچھ تلخ حقیقتیں اس سے شیئر کی۔ مرینا میری پہلی بیوی تھی، مگر اس کا کردار بہت خراب تھا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کی زندگی کے سب رنگ اڑ گئے اور میں بچوں کی چاہت میں مبتلا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ وہ 1 سال سے میرے دوست کے ساتھ تعلق میں تھی۔ جب میں اس کے فلیٹ گیا تو اپنے 2 مہینے کے جڑواں بچوں کو سوچ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور دل پر پتھر رکھ کر خود کو سنبھالا۔ مہرین خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد کے ساتھ۔ پھر اس نے فرحان سے وعدہ کیا، آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، میں اس اعتماد اور محبت کو کبھی نہیں توڑوں گی۔ فرحان نے مہرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا۔ تمہاری معصومیت اور بچوں کے لیے محبت دیکھ کر دل نے خود بخود فیصلہ کر لیا۔ تمہیں کبھی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا، بلکہ تمہاری خوشی اور سکون میری ذمہ داری ہے۔ فرحان نے بڑے پیار اور نرمی سے اس کے گال چھوئے اور دل کی اطمینان کی ایک لہر دونوں کے درمیان بہکی۔ دو بھٹکے ہوئے دل جنہیں زندگی نے الگ راستوں پر لے جایا تھا، آخر کار ایک دوسرے کو پا گئے۔ دیر سے صحیح لیکن بالآخر صحیح فیصلہ ہوا تھا۔ مہرین اور فرحان کی زندگی میں اب سکون، محبت اور اعتماد کا راج تھا۔ بچوں کی معصومیت کے درمیان دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن گئے اور زندگی کے مشکل راستے آسان اور خوشیوں سے بھرے ہو گئے۔